बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 मई से लेकर आज तक जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने की कोशिश हो रही है, बगैर ताकत के ऐवानों के अंदर शायद इस हवाले से खुशी हो कि अवाम को दबाया जा चुका है, लोग खामोश हो गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी, वकला, आम सिविल सोसाइटी के लोग वो इंतहाई मुश्किलात में। हजारों लोग जिनको जेलों में डाला गया है, उनके साथ किस तरह गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ये अपनी जगह सारी चीजें हैं और आलमी बरादरी इसको देख रही है। लेकिन अगले बजट चूंकि पेश होने जा रहा है और उस बजट से पहले ही हुकूमत और ताकतवर हलकों के लिए एक बड़ी आम खबर आई है और ये पाकिस्तान को मुश्किलात से दोचार करेगी। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ कल हमने देखा कि कुछ उलमा व मशाइख के नाम से एक मुस्लिम लीग नून ने कन्वेंशन किया और उस कन्वेंशन से मरियम नवाज ने गुफ्तगू की। अब उन उलमा की किस तरह अपने हलकों के अंदर शामत आ रही है, इस पे भी बात करेंगे। वकला बरादरी वो अब मैदान में आ रही है और आज लाहौर बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और मजीद जो वकला रहनुमा हैं उनके इजलास भी शुरू हो चुके हैं। तफसील से बात होगी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 9 मई का जो सानिया हुआ, यकीनी तौर पर जिस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जिस तरह जो है वो फैसलाबाद के अंदर एक हसास दफ्तर के पर हमला हुआ है और इसी तरह लाहौर के अलावा GHQ, रावलपिंडी और बाकी जगहों पे आप देख रहे हैं। लेकिन क्या इससे पहले जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हो रही थी? 145 से जायद मुकदमात कायम किए जा चुके थे। इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका था। फिर जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने जो कुछ हुआ, फिर इमरान खान के जो करीबी लोग हैं एक एक करके किस अंदाज के अंदर उनकी तजलील की गई। ये हमारी इमारतें पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुकद्दस है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर सेनेटर आजम सवाती, उनकी बीवी और उनकी जो बीवी की एक वीडियो मुबैना तौर पर उनकी बेटी को भेजी गई, उस अंदाज के अंदर क्या किसी रियासती इदारे ने एक्शन लिया? जिस अंदाज में सानिया मॉडल टाउन में सरेआम 14 लोगों को शहीद कर दिया, उस वक्त कोई रियासती इदारा नजर नहीं आया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस तरह सरेआम दिन दिहाड़े तजलील की गई, शीशे तोड़े गए, तो क्या अदलिया की कोई इज्जत और वकार नहीं है? फिर औरतों बच्चों को जिस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई, तो क्या इंसानी जानों से बढ़कर इस मुल्क के इदारों के दरो दीवार आम है? मैं हरगिज इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन तस्वीर का एक रुख जिस अंदाज के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जिस तरह वो अंडर प्रेशर हैं, जिस अंदाज के अंदर वो चाहते हैं कि शायद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस पूरे मामले पर गर्द डालकर उसके खिलाफ एक्शन किया जा सके, माइनस किया जा सके, तो 25 के करीब लोग शहीद हुए हैं। और फिर इस पूरे मामले के अंदर आप तस्वीर का एक रुख बताएं और दूसरी तरफ इंसानी जानों की कोई हैसियत ना, उस पर कोई बात ना कर रहा हो। जिस तरह आंसू गैस जो है वो चलाई गई, जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तारियां हुई, औरतों के दुपट्टे और बाल जो है वो जिस तरीके से उनको घसीटा गया, तो ये इंतहाई बेशर्मी है। इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, आज़ादी इदारे राय पर जिस अंदाज के अंदर ये हमले हो रहे हैं, इसको जो है वो बयान ना करना और तस्वीर का एक रुख जो है वो उसको दिखाना। क्या ये वजीर आजम इमरान खान उनकी रहशगाह पर जिस तरह धावा बोला गया, तो बाकी क्या पाकिस्तान के अंदर किसी इंसानी जान की, किसी इंसान की, औरत की, मर्द की कोई इज्जत नहीं है? फिर जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको जिस अंदाज के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तजलील का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह उनके हकूक को पामाल किया जा रहा है, कोई यहां पे कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अदालतें फैसले दे रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देती है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बात करती है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक ही बयानिया है कि शर पसंद और ये कर दिया वो कर दिया। अभी इस पर तो बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, जो जिस तरीके से लोग जो मुलव्वस हैं। अगर आपकी नीयत सिर्फ ये हो कि जिन लोगों ने हसास तनसीबात पर हमला किया या वहां पर वकूआ किया उनको गिरफ्तार करना है, तो वो लोग जो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और बाकी जो आगे इलाके हैं KPK के, जो इन मुजाहरों के अंदर मौजूद नहीं थे, उनकी माओ, बहनों, बेटियों के सामने लोगों की क्यों तजलील की जा रही है?
اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں 9 مئی کے واقعات جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، یہ انتہائی عام ہے ریاست کے لیے، لیکن کیا ریاست کے لیے پاکستان کی یہ عوام عام نہیں ہے؟ عوام کے ساتھ مل کر ریاست بنتی ہے، آبادی، رقبہ، عوام یہ اور مقتدر اعلیٰ، یہ 4 عناصر سے ریاست وجود پذیر ہوتی ہے، لیکن عوام کے بغیر آپ کس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آرمی چیف صاحب جو ہے انہوں نے گزشتہ روز اس حوالے سے پریس ریلیز کے اندر یہ بات بھی کی کہ فوج عوام سے ہی اپنی قوت حاصل کرتی ہے اور دونوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے جسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو جناب والا آپ بڑے قابل احترام ہیں چونکہ آپ کے پاس زہر ہے، ڈنڈا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت ریاست اور عوام میں خلیج کون پیدا کر رہا ہے؟ اس کو ہوا کون دے رہا ہے؟ یقیناً یہ ہماری جو حکومت ہے وہ پوری طرح کوشش کر رہی ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ایک عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنا اور ان کو ڈرانا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا اور لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کرنا، دوسری جماعتوں کے اندر ان کو انڈکٹ کرنا اور پھر کنگ پارٹیوں کو وجود میں لانا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایک پرانا حربہ ہے جو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے پولیٹیکل کا جو نعرہ ہے وہ کدھر گیا، نیوٹرل کا نعرہ کدھر گیا؟ تو یہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لوگ فوج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان کو زبردستی کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے چونکہ ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے، تو یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف آج وکلاء نے، لاہور بار ایسوسی ایشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اب اندازہ کریں وکلاء جنہوں نے جا کر کیس لڑنے ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے آج پریس ریلیز جاری کی ہے اور کہ ہم بھی ہڑتال کرنے پہ مجبور ہیں۔ 20/5/2023 بروز ہفتہ کو یہ کمیٹی روم ایوان عدل میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر ہے رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وکلاء کے خلاف، عام لوگوں کے خلاف تو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، دفاتر پہ پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عدالتوں میں پولیس داخل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو ایسے ہے کہ جیسے اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے۔ نگران حکومت اس وقت جو پنجاب اور KPK کے اندر ہے غیر قانونی ہے، لیکن اس کو اگلے 4 مہینے 6 مہینے بھی رکھنا ہے، ہو سکتا ہے 1 سال کے لیے رکھیں۔ تو یہ ایک گریٹر ایجنڈا نظر آ رہا ہے۔ یہ 9 مئی تو اس کے اندر ایک وقوع ہے، اور جو اس وقوع کے اندر شریک ہے ان کو ضرور جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے، لیکن اصل جو شر پسند جو لوگوں کو اکسانے کے لیے لے کے گئے وہ وہاں پر جو ہے ان کو کس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت مائنس عمران جو ہے وہ کرنے کی بہت معاملہ ہے، لیکن ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معاشی تباہی اور بربادی ہو چکی ہے اس وقت۔ آپ دیکھ لیجئے جب سے یہ حکومت آئی ہے عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے، فارن ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے، ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی ہے، امپورٹ ویسے ہی کم ہو گئی ہے، اور باقی جو آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں ہو نہیں رہی۔ اوپر سے سیاسی انتقام کا بھوت سوار ہے، اور جس طریقے سے اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو احتجاج کرتے ہیں لندن کے اندر آج بھی ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو بھئی ان کا وہ پروٹیکشن ہے، ان کو جمہوری حق ہے۔ لیکن اگر ایک مجرم اشتہاری لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرے گا اور اس کی بیٹی جاتی عمرہ سے غیر منتخب شدہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر اپنے اشاروں پر نچائے گی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کے اندر کتنا غم و غصہ ہوگا۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے IMF جو ہے اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، اور آج ہی یہ رپورٹ آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بجٹ 2023-24 میں جو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جانا ہے اس سے قبل پاکستان کی قرض کی قسط کی منظوری کی خاطر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بلوائے جانے کے امکانات ختم ہو گئے۔ تو یعنی اس بجٹ تک تو IMF کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا۔ تو اگلا آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے، جس طرح آپ نے مصنوعی قسم کا ایک الیکشن بجٹ دے کے اور اپنا ایک ایسا ہوا بنانا ہے کہ جیسے آپ ہر جگہ جو ہے وہ ترقی کے جال بچھائیں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونا۔ تو اس پورے معاملے کے اندر اب پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کے نویں جائزے کے مذاکرات مکمل نہیں ہو سکے ہیں، جس کے باعث سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ امکان ہے کہ حکومت وفاقی بجٹ IMF کی گائیڈ لائنز کے تحت تیار کرے گی،
جس کے بعد 30 جون تک IMF سے بقیہ اقساط مل سکتی ہیں، تاہم اس کے امکانات انتہائی کم رہیں گے۔ اب یہ اگر IMF کا بجٹ نہیں ہوتا، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ایمریٹ ایئر لائن ہے اور کل ان کی رپورٹ آئی ہے کہ $30 ارب صرف ایک ایئر لائن جو ہے وہ سالانہ کما رہی ہے، اور پاکستان $1.2 ارب کے لیے پچھلے 6 مہینے سے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، لیکن عالمی برادری اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ کانگریس ویمن عمران خان سے گفتگو کرتی ہے، آڈیو ٹیپ کر دیتے ہیں، ایک ہی کام میں مہارت ہے، آڈیو لیک کر دو، ویڈیو لیک کر دو۔ تو پوری دنیا کے اندر جو اس وقت امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہاں کی پارلیمنٹ، اور اب آج جو لندن کے اندر ہزاروں لوگ کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت کو آپ کھڈے لائن لگا رہے ہیں اور سیاسی ورکرز اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو سفارتکار ہیں، جو کونسل خانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا وہ ایک ایک چیز رپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا ان کے سامنے گیلپ کے سروے نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، اور اندازہ کریں کہ کس طرح کے لوگ، کس طرح کے دماغ اس وقت پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ جو اختلاف رائے کرے اس کو بھی آپ جو ہے وہ نامعلوم کر دیتے ہیں۔ عمران ریاض خان پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے اغوا ہے، کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ جیل سے آگے کس نے اغوا کیا ہے، اغوا کروایا ہے پولیس نے۔ تو بہت کتنے لوگوں، صحافتی برادری ہو، سیاسی برادری ہو، وکلاء ہو، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، سب کو کچلا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر یقیناً جو ہے اگر مذاکرات نہیں ہوتے، اگر معاملات طے نہیں ہوتے، تو لازمی بات ہے کہ 1 ہفتہ یہ انتہائی عام ہفتہ ہے اور فیصلہ کن ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس حوالے سے سماعت ہونی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کب تک عدالتوں کو بھی پاؤں تلے روندا جائے گا، آئین اور قانون کو روندا جائے گا، تو پھر کون دنیا کے اندر اعتماد کرے گا؟ گزشتہ روز ایک علماء و مشائخ کنونشن ہوا، اور میں نے سمجھا پتہ نہیں کون سے علماء آ گئے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ ایک مولوی صاحب اور ایک عالم صاحب، ان میں سے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی پہچان رکھتا ہو۔ محلے کے مولویان کو وہاں پہ پکڑ کے لایا گیا، اور جس طرح ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان میں سے اب علماء کرام اپنے اپنے مسالک کے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ایک خاتون نے جس طرح وہاں بیٹھ کے ایک طرف طلال جس کی تنظیم سازی والی شہرت ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پرویز رشید، اس طرح کے لوگ کہ جھرمٹ کے اندر بیٹھ کے مریم نواز نے جو کل علماء و مشائخ سے گفتگو کی ہے، تو یہ عنوان اس کو علماء و مشائخ کا دیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ جو مولوی صاحبان تھے، یہ کچھ چودھریوں کے اپنے اپنے جیسے ہوتے ہیں، محلوں سے وہ بلائے گئے تھے۔ کوئی ایک بھی نامی گرامی جو پہچان رکھتا ہو کم از کم لاہور کی سطح پر، وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوا۔ اب ان مولویوں اور جو وہاں پہ بن کے گئے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ شامت آ رہی ہے اپنے اپنے مسلک کے اندر کہ تم وہاں پر اس خاتون کی اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے کیوں گئے، جس کے اندر اس نے مذہب کارڈ کا استعمال کیا، جس کے اندر ایک طرف وہ مذہب کارڈ کی مذمت کرتی رہی اور دوسری طرف اس نے یہ تاثر دیا کہ جیسے عمران خان جو ہے وہ کوئی مذہبی حوالے سے بہت دور کا آدمی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز کے اندر یہ پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے، ظاہر ہے معاملات چلتے ہیں، ایک پیج ہے اس وقت حکومت اور ہمارے طاقتور حلقوں کا، لیکن پاکستان کا سوچئے، پاکستان کی بہتری سوچئے۔ جو لوگ کسی جرم میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیے، اور پوری تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اگر کام کریں گے، پہلے بھی یہ منصوبے ناکام ہوئے ہیں، آپ بھی ناکام ہوگا۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔